1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ब्रिगेडियर इजाज शाह। ये हमें नहीं पता। ये आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? नहीं। सियासत में आपके मुखलिस दोस्त? अल्लामा इकबाल। अच्छा, बड़ी पुरानी सियासतदान है आप फिर। तो क्या बारिश आती है बारिश तो आती पानी है तो पानी आता है। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल नामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो डॉक्टर हैं इंग्लिश लिटरेचर में और इसके साथ साथ वो मेंबर नेशनल असम्बली रही हैं 2015 से 2018 तक, जनाब शिजरा मनसब अली खान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आप एक बैकवर्ड कह सकते हैं हम किसी तरह से तालीमी लिहाज से ननकाना साहिब को, वहाँ पे रहते हुए आपने PhD तक तालीम हासिल की, तो कैसे मुमकिन हुआ ये सफ़र सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़ैनुल आबिदीन, आपने पहले तो आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। ये था कि मेरे वालिद राय मनसब अली ख़ान वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बिलीव करते थे, बल्कि बहुत पैशनेट थे एजुकेशन के बारे में, और मेरी वालिदा भी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने ये बहुत ख्याल रखा कि उनकी जो बेटियां हैं, हम 4 बेटियां ही 4 बहनें थीं, तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया कि हम पढ़ाई जो है ना उसको सबसे अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी रखें। इसलिए कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया, उसके बाद मैंने कनेड से अपना पढ़ा, मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से MPhil किया, और उसके बाद मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो UK से मैंने अपना PhD किया। तो ये मेरे माँ बाप की इसके अंदर सारा पैशन और दुआएं। तो आप रावियन भी हैं? जी, मैं रावियन भी हूँ। अच्छा, रावियन भी हैं। तो रावियन तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जी जी, बड़ी रिवायत है हमारी। हाँ जी, सारे बिल्कुल इस तरह से रावियन। मैं खुद रावियन हूँ। बाकी ये है कि इसके बाद PhD करना, डॉक्टर बनना, तालीमी लिहाज से आप तालीम के शोबे से मुंसलिक थी, तो एकदम से सियासत में ये कैसे हुआ? मेरे वालिद मेरे लिए एक बहुत एक किस्म का आप कह लें कि मशअले रात है। जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, और जो उनका एक बहुत ज़्यादा एक नज़रियाती था पाकिस्तान के लिए बेहतरी, तो वो मैंने हमेशा उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं पाकिस्तान के बारे में, अपने हलके के बारे में, इलाके के बारे में, वहाँ पे एजुकेशन बेहतर करने के बारे में, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर करने के बारे में। तो अपने वालिद की वफ़ात के बाद फिर मैंने सियासत में कदम रखा, और हालांकि बहुत मुख्तलिफ है एजुकेशन से या इंग्लिश लिटरेचर से, लेकिन इसमें मैंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और हल्के में भी और वैसे भी जनरली भी। उसके बाद मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़ोर दिया है। उसके बाद ननकाना साहब, आपको पता है एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कि सिख्स के लिए ये एक बहुत उनके लिए अहमियत का हामिल है, बल्कि इंटरनेशनली ये अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो उनके सिख गुरु हैं बाबा गुरु नानक जी, वो वहाँ पे पैदा हुए थे। मैडम, आप MNA रही 3 साल तकरीबन। जी। तो अभी खान साहब को भी 3 साल हुए हैं, तो वो 3 साल के अरसे को कम समझते हैं थोड़ा। जी। तो आपको भी क्या कम लगा? आप जो अपने एम्स लेके आई थी सियासत में, या जो चीज़ें आप करना चाह रही थी, क्या वो मुमकिन हो पाई 3 साल में, या उसके लिए और टाइम चाहिए था? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रावी का पुल है जो रावी काड़ा क्रॉस करता है, सैयद वाला, वो बना, जो कि बहुत देर से 1994 से तकरीबन वो था पड़ा हुआ। उसके बाद रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मेहनत की। फिर हमने कॉलेजेस बनाए लड़कियों के लिए। उसके बाद एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो हमने बनाया, जो शुरू कर दिया था हमने, लेकिन उसका वैसे अब PTI उसका क्रेडिट लेते हैं, वो था बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा ये एक ख्वाब था कि गुरु नानक की यूनिवर्सिटी बने, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनली भी लोग आएंगे और उसमें पढ़ेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर एक र्यूमर चल रहे थे तब कि जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है वो आपके टेन्योर में मुरीद के शिफ्ट हो रही है, तो शायद हो भी गई थी, तो इसमें किस कदर सदाकत है? ये बिल्कुल एक ऐसा मसला इसलिए हुआ था क्योंकि ननकाना साहब की ज़्यादातर ज़मीन औकाफ़ की है, तो औकाफ़ से हमने ज़मीन लेके तो उसमें ये बनानी थी। अब उसमें ज़मीन में काफ़ी जो लोकल थे ना
ان کا تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہو رہے تھے، تو اسی اسنا میں وہ یہ رومرز چل پڑا کہ جی ہم اس کی بجائے اس کو وہاں لے جاتے ہیں جو ہے مرید کے. اب اس پہ میں نے پھر اسمبلی میں میں نے آواز اٹھائی، میں نے ریزولوشن جو کہ یونانیمسلی پاس ہوئی وہ پاس کروائی کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی کا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ اس کو کہیں اور بنایا جائے، اس کا تو گھر اور جو ایکچوئل جگہ ہے وہی ننکانہ صاحب ہے. میڈم یونیسکو کے لیے بھی آپ نے کام کیا، جی تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے کس قدر انصاف کیا اپنی پوزیشن کے ساتھ جس پوزیشن پہ آپ تھی یونیسکو میں؟ جی یونیسکو میں مجھے پاکستان کی ریپریزنٹیٹیو میں بنی تھی 1 سال کے لیے، کیونکہ وہ پھر تب اینڈ ہو رہا تھا تو ہمارا ٹینیور ختم جب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اور اس میں آ جاتا ہے. تو اس 1 سال تھا، کم وقت تھا، لیکن میں جتنا بھی کر سکی. فار ایگزامپل ایک ملالہ فنڈ ہے جو وہاں پہ ہے، جس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان کی ویریس جگہوں پہ آ سکے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جو کچھ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو یونیسکو میں تسلیم کروایا جائے اور اس طرح کی چیزیں. اس کے اوپر ہم نے ورک شروع کیا. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کام شروع تو کرتے ہو لیکن ان میں چند سال لگتے ہیں ان کو ایک اس پہ پہنچنے میں تکمیل پہ. تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ وہ چیزیں چل رہی ہوں گی اور ضرور تکمیل پہ بھی پہنچیں گی انشاءاللہ. اچھا میم، انتخابی اصلاحات لے کے آئی ہے پی ٹی آئی کچھ ابھی نیشنل اسمبلی میں وہ لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کس حد تک ان انتخابی اصلاحات کے حق میں ہیں؟ اگر حق میں ہیں تو کیوں ہیں، اور اگر اس کے مخالف ہیں تو کیوں ہیں؟ دیکھیے ہم نے جو پی ایم ایل این ہے نا، انہوں نے 2017 میں بہت مطلب جو ہے نا ڈیٹیلڈ انتخابی اصلاحات لائی تھی جس میں کہ ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور اس کے اوپر کافی دیر کام کیا گیا، کافی اس کے ڈیٹیل میں جایا گیا. اور اس کے بعد یہ ساری جو ہیں الیکشن ایکٹ کے نام سے 2017 یہ ساری انتخابی اصلاحات ہم لائے. ڈیفینیٹلی ہم اصلاحات کے حق میں ہیں کیونکہ ہونی چاہیے. جو جتنی بھی الیکشن کے پروسیس میں بہتری آ سکے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، وہ آنی چاہیے. لیکن انہوں نے جو 2-3 چیزیں اب نئی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں، اس میں ایک میں سمجھتی ہوں بہت سوچ سمجھ والی بات ہے اور وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ. ہمارا ملک میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ الیکٹرانک ووٹنگ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ مشینیں بنائیں، آپ لے گئے اور ان کو رکھ دیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. وہ کون سی قسم ہے جو یہ لے رہے ہیں؟ ایک وہ ہوتی ہے جس میں ساتھ پیپر ٹریل بھی ہوتی ہے. کیا یہ وہ والی ہے یا یہ وہ والی ہے جو صرف ڈائریکٹلی آپ کر لیتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ ای ووٹنگ میں ہیک ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. اس میں میل ویئر آ جائے، اس کے سافٹ ویئر میں یا ہارڈ ویئر میں کسی قسم کا اس طرح کا اگر انٹروڈیوس ہو جائے تو سارا سسٹم خراب ہو جائے. ایون کئی ممالک جو ویسٹرن اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ ممالک ہیں، فار ایگزامپل جرمنی، نیدرلینڈز ہو گیا، آئرلینڈ ہو گیا، جنہوں نے یہ ای ووٹنگ انٹروڈیوس کرائی، انہوں نے اس کو کچھ سال استعمال کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس کر لیا بیکاز انہوں نے کہا کہ اس میں میل ویئر اور میل فنکشن ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے، ہیکنگ کا بہت زیادہ چانس ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور واپس وہ اسی پہ آ گئے. میم فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 25 منٹ بعد جو ہے اس کا رزلٹ آ جائے گا. تو بہت سے حلقے جن پہ اعتراضات تھے مسلم لیگ نون کو، جیسے کہ آپ کا حلقہ بھی کہ رات کو آپ جیت گئے، ڈان نے خبر شائع کر دی اور صبح پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، یا مطلب بریگیڈیئر صاحب جیت گئے. تو اب اگر 25 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے تو کم از کم ان مسائل سے ہم چھٹکارا نہیں پا جائیں گے؟ دیکھیے یہ کہنا آسان ہے کہ 25 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوگا؟ یہ تو آر ٹی ایس کا بھی کہتے تھے کہ یہ اسی وقت وہ موبائل پہ اپنا وہ کریں گے واٹس ایپ، اور واٹس ایپ اس کے پاس پہنچ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور رزلٹ کمپائل ہو کے آپ کے سامنے ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ہوا یہ کہ صبح تک کے رزلٹ نہ آئے. تو یہ اس طرح کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پہلے ورک کریں اچھے طریقے سے، ساری پارٹیز کو شامل کر کے اس کے اوپر سارے اصلاحات کے اوپر آپ کریں، ڈبیٹ کریں، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کریں، اور اس کے بعد جو چیزیں پوری پارلیمنٹ سے پاس ہوتی ہیں ان کو، اسپیشلی ای ووٹنگ کو، آپ پائلٹ پروجیکٹس لگاتے ہیں. کسی آپ 1 یا 2 الیکشن میں، کسی ضمنی الیکشن میں ٹرائی کر لیتے ہیں یا کسی لوکل باڈیز کے 1-2 جگہ پہ ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر آپ اس کا ٹرائل بیسس کے اوپر آپ آہستہ آہستہ اس کو لاتے ہیں مین اسٹریم میں. اس طرح نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں جی اچھا ہم لا رہے ہیں اور آپ ایک جنرل الیکشن، پورے ملک کا جو الیکشن ہے اس میں آپ سڈنلی ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر دیں، جیسے کہ انہوں نے آر ٹی ایس کیا، اور اس کی وجہ سے اب تک 2018 کا الیکشن جو ہے وہ مانا ہی نہیں جاتا.
سب یہی کہہ رہے ہیں، ساری پارٹیز، ساری اپوزیشن پارٹیز، کہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب کی حکومت کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کیونکہ 2018 کا الیکشن ہی نہیں مانا گیا. تو اب ایک نیا اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے ایک سوچ سمجھ اور ایک میچورٹی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں لیکن اپوزیشن کو بھی ساتھ لیا جائے. ایبسلیوٹلی. اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو کیا جائے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے پسندیدہ. اس میں ہم میڈم سے پوچھیں گے کہ ان کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں. تو میڈم آپ ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا آپ کا پسندیدہ نام. آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے. منصب. اچھا منصب. اچھا جگہ. لاہور. لاہور پوری دنیا میں. اچھا لاہور. مجھے لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے بالکل. اچھا کھانا. کھانا دیسی فوڈ. دیسی فوڈ لائک کڑھائی. اچھا کڑھائی. ٹھیک ہے. کھیل. کرکٹ. کرکٹ دیکھتے ہیں. اچھا عمران خان نہیں پسند. ایز اے کرکٹر پسند تھے. ایز اے کرکٹر پسند ہے. ادھر نہ آتے. ٹھیک ہے. فلم لارڈ آف دا رنگس. لارڈ آف دا رنگس. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرا جو لٹریچر میں تھا نا, میرا ون آف مائی ٹاپکس واز آلسو فینٹیسی لٹریچر. اوکے اوکے فائن. اچھا ایکٹر. رابرٹ ڈی نیرو. اور بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں؟ لالی ووڈ میں محمد علی. اچھا. بالی ووڈ میں شاہ رخ. شاہ رخ خان. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا مشغلہ؟ ریڈنگ. کتابیں پڑھنا. کتابیں پڑھنا. تو پھر فیوریٹ بک کون سی؟ یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیں فیوریٹ بکس میری. بہت زیادہ. ہاں نہیں کیٹیگرائز کریں, کوئی 2-3 بتا دیں. دیکھیں ارسلا لگوین ایک ہیں فینٹیسی رائٹر, وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کے بعد ٹونی موریسن ہے جنہوں نے یہ ویمن کے اوپر لکھا, وہ مجھے بڑی پسند ہے. اس طرح کی. اچھا جی. سیاستدان. فیوریٹ سیاستدان میاں نواز شریف. میاں نواز شریف. پروفیشن اگر اس کے علاوہ پروفیشن جو سیاست کے علاوہ؟ ٹیچنگ. ٹیچنگ کو پسند. ناظرین اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں ہم میڈم سے کچھ سوالات پوچھیں گے. اگر کسی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو میڈم نہ کہیں گی, اور اگر نہ میں ہے تو میڈم ہاں کہیں گی. تو اس سیگمنٹ کا نام بھی ہاں یا نہ ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. نہ. نہ. پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے گی. ہاں. ہاں. اچھا مطلب نہیں کرے گی. نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے؟ نہیں. نہیں آئیں گے مطلب آئیں گے. آئیں گے. اچھا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے گی؟ ہاں. مطلب نہیں آئے گی؟ نہیں. نہیں. مطلب آئے گی. آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں؟ نہیں. مطلب ہیں. اچھا تو مریم نواز صاحبہ کا کوئی چانس؟ اب نہیں, چانس ہوگا ان کا انشاءاللہ, لیکن ابھی فی الحال ابھی شہباز صاحب کا. کرونا امریکی سازش ہے؟ ہاں. نہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں. پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے؟ ہاں. اچھا کیا ہے پھر؟ ہاکی. اچھا ٹھیک ہے, جنرل نالج ہے. اچھا ناظرین اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا. اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے پہلا بعد میں. یعنی میڈم سے جو پہلے سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب نہیں دیں گی, جبکہ دوسرے سوال کا جواب وہ دیں گی جو پہلے سوال کا جواب تھا. اسی طرح سے تیسرے کا وہ جو دوسرے کا تھا, اور اسی طرح سے آگے ہم چلتے جائیں گے. جی میڈم پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر کون ہے؟ پاس. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کس کے مقابل الیکشن لڑیں؟ جو بائیڈن. بہت بڑا الیکشن لڑیا. 1992 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کون تھے؟ بریگیڈیئر اعجاز شاہ. یہ ہمیں نہیں پتا. یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے صدر کون ہیں؟
عمران خان. اچھا انہوں نے PTI چھوڑ دیا. صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ ہمارے نالج میں واقعی سب. شاعر مشرق کون ہے؟ بلاول بھٹو. ان کا شعر یہ ہے کہ جب پانی آتا ہے تو بارش آتی ہے بارش تو آتی پانی ہے تو پانی آتا ہے. اچھا شعر ہے. سیاست میں آپ کے مخلص دوست؟ علامہ اقبال. اچھا بڑی پرانی سیاستدان ہے آپ پھر. NCOC کے چیئرمین کا نام؟ مریم نواز. مریم نواز آپ کی مخلص دوست. PDM کے چیئرمین کون ہیں؟ اچھا اسد عمر. ٹھیک ہے. اچھا فضل الرحمان صاحب سے استعفیٰ لے لیا آپ نے. اچھا اگلے وزیر اعظم کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان. اچھا نون لیگ کے اچھا PDM کی جی ساری کل کے سامنے آ گئی. پلاننگ ساری آپ نے بتا دیا. ناظرین آج کا سوال نامہ ختم ہوا. اگلے سوال نامے میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے باغی TV.